नाजरीन, आज मैं बात करूंगा सूद खोरी की। ये कैसी लानत है जिसमें हमारी आवाम पढ़ती चली जा रही है। वो कौन लोग हैं जिनको आज तक पकड़ा नहीं जा सका? क्या हुकूमतें कवानीन इसलिए बनाती हैं? कवानीन तो इसलिए बनाए जाते हैं कि उससे आवाम को रिलीफ मिले, मगर रिलीफ कहाँ है, फ़ायदा कहाँ है, आवाम को कहाँ इसका फ़ायदा हासिल हो रहा है? अगर कोई मेंबरान असम्बली कानून पास करवाता है तो वो कानून सिर्फ कागज़ों में रह जाता है, उस कानून की कोई अहमियत नहीं होती। और ये सूदखोर इतने ताकतवर हैं कि इन्होंने घरों के घर उजाड़ दिए हैं, बस्तियों की बस्तियां उजड़ चुकी हैं। लोग आज तरस रहे हैं, रो रहे हैं, माएँ अपने लाडलों को ढूंढ रही हैं, बाप अपने प्यारों को ढूंढ रहे हैं, बीवियां अपने मजाजी खुदाओं को ढूंढ रही हैं, बच्चे देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि हमारा बाप जो घर से उनके लिए रोटी लेने निकला था, एक मासूम बच्चा जिसके लिए दूध लेने के लिए उसका बाप जाता है और जब वो घर को वापस नहीं आता तो उस बच्चे की क्या हालत होगी। वो उसकी राह तकता तकता रो रो के आंखों से आंसू बहाता सो जाता है, लेकिन हुकूमत है कि उसको किसी चीज की परवाह नहीं है। सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजऊन के मुतरादफ हमारी हुकूमत जो है वो बहरी भी है, गूंगी भी है और देखने की उनकी इस्तात भी नहीं है। कौन देखेगा? क्या उस वक्त देखा जाएगा जब सूरज सवा नेज़े पे आ जाएगा, तब इनको इंसाफ मिलेगा? नाजरीन, इसी हवाले से हम आपको लेके चलते हैं एक ऐसे इंसान के पास जिसका सब कुछ लुट गया, जिसका सब कुछ बर्बाद हो गया और वो बर्बादी की एक अलमनाक दास्तान बन चुका है। उसके चेहरे पे हसरत और यास के आंसू हैं, वो जाए तो किधर जाए। उसकी आंखें पथरा चुकी हैं, आंसू थमने का नाम नहीं लेते, जिगर फट गया है और दिल से सिर्फ एक ही आहो बका निकलती है कि ऐ खुदा, वो औलाद जिसे मैंने पाला पोसा बड़ा किया जवान किया, काश कि वो सूदखोरों के चंगल में ना फंसता। तो आए नाजरीन, चलते हैं उससे बात करते हैं। नाजरीन, सूदखोरों के चंगल में फंसने वाले एक शरीफ इंसान इस वक्त मेरे साथ हैं, जिनका नाम जाकर ख्वाजा है, जिनके बेटे ने अगर किसी से अपने कारोबार के लिए थोड़ी सी रकम ली तो वो तमाम रकम वापस करने के बावजूद सूद की रकम इतनी ज्यादा हो गई जो कि असल रकम से भी 20 गुना ज्यादा थी। आज हम उस बाप के पास चलते हैं जो मजबूर है, जो लाचार है और 3 माह से उसके बेटे को उन सूदखोरों ने अगवा कर रखा है। ये बाप दर बदर की ठोकरें खा रहा है, कभी वजीर आला सेक्रेटेरिएट जाता है, कभी वजीर आजम के पास जाता है, कभी पुलिस के पास जाता है, लेकिन कोई इसकी सुनने वाला नहीं। कौन इसकी आवाज सुनेगा? कौन इसे इंसाफ दिलाएगा? कब तक ये दर बदर घूमता रहेगा? आए नाजरीन, इसकी बिपता सुनते हैं उस बदनसीब बाप की जिसने सूदखोरों की वजह से अपना बेटा खो दिया। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब। वालेकुम अस्सलाम। ख्वाजा साहब, मैं चाहता हूँ कि आप नाजरीन को बताएं वो तमाम हालात और वाक़यात जिसकी वजह से आपका बेटा सूदखोरों के चंगल में फंसा और आज आप दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन आपको इंसाफ नहीं मिल रहा। मैं इतना अर्ज करूंगा कि मेरे अल्लाह ने जो मुसीबत मुझ पर डाली है उसमें ज़रूर मेरी कोई कोताही शामिल होगी और अल्लाह तबारक ताला मुझे माफ़ करे। मेरे बेटे को आज गुम हुए, लापता हुए, अगवा हुए, किसी शक्ल में भी आप इसको ले लें, 3 माह का अरसा बीत चुका है। पूरा रमज़ान मैंने इसी करब में, मेरे बच्चों ने, मेरी बीवी ने इसी करब में गुजारा, ईद का दिन भी हमने इसी करब में गुजारा, लेकिन अफसोस सद अफसोस मेरा बेटा घर ना आ सका। मुझे मजबूर किया गया, चूँकि मैं 36 साल से शोबा सहाफ़त से मुंसलिक हूँ और एक सीनियर अखबार नवीस की हैसियत से पहचाना जाता हूँ और इस वक्त भी मैं प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर एडिटर काउंसिल हूँ, लेकिन इन तमाम तर चीज़ों के बावजूद मेरी सुनवाई ना हो सकी। और जब मुझे ये इल्म हुआ कि जब मेरे बच्चे ने मुझे बताया कि मैं पापा
رقم لینے کے لیے جا رہا ہوں دروغہ والے، تو میں نے شروع سے لے کر آج تک اپنا ایک ہی موقف رکھا، اور وہ یہی رکھا کہ میرا بیٹا دروغہ والے رقم لینے گیا تھا۔ اس سلسلے میں 1016 نمبر FIR تھانہ دروغہ والے میں میرے بچے کے اغوا کی درج ہے، گمشدگی کی، لاپتہ ہونے کی وہ درج ہے۔ 1.5 ماہ کے بعد مجھے انویسٹیگیشن سیل بھگوان پورہ نے بتایا، جنہوں نے میرے ساتھ بہت تعاون کیا، انہوں نے مجھے بتایا کہ جی آپ کے بیٹے نے آپ کو جو 2 کالز کی ہیں وہ فیض آباد راولپنڈی سے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ فیض آباد راولپنڈی سے تو ہیں تو میں نے تو اپنے بچے کو برآمد نہیں کرنا، وہاں پر جا کر اس کو برآمد کریں، اس کو لے کر آئیں۔ اس وقت لے کر آئیں گے جب اس کے ٹکڑے ہو جائیں گے یا اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ جب یہ خبریں اخبارات میں اور میڈیا میں آئیں تو انجمن انسداد سود خوری جو ایک رجسٹرڈ باڈی ہے پاکستان کی، میں ان کا بے حد ممنون ہوں۔ ان کے سینئر نائب صدر ڈاکٹر ارشد طفیل صاحب نے فوری طور پر ایکشن لیا، اور پنجاب اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی کی ممبر جو ہیں حمیرہ اویس شاہد، انہوں نے ایکشن لیا، تو میں اس میں فوری طور پر انوالو ہوا، اور انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا اور میں وہاں گیا۔ جب ان کو حالات بتائے، اس دوران میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ ان سود خوروں نے اور ان کے حواریوں نے، جس میں مسلم لیگ نون اور جماعت اسلامی کے لوگ بھی شامل ہیں، مجھ کو اتنا پریشرائز کیا کہ میں اس پنچایت میں 2 دفعہ میں ہسپتال CCU میں داخل ہو گیا، اور انہوں نے مجھ سے 17 لاکھ کے اسٹامپ پر سائن کروا لیے۔ یہ میرے لیے ایک ناقابل برداشت صدمہ تھا، کیونکہ میں تو آج تک کسی کا 1700 کا بھی دیندار نہیں ہوں، تو 17 لاکھ تو بہت دور کی بات ہے۔ میرے دوست، میرے احباب جو مجھے جانتے ہیں، جو میرے محلے دار ہیں، ان کو بھی یہ سب کچھ پتا ہے کہ خواجہ صاحب کس کماش سے ہیں۔ میں یہی کہتا ہوں کہ جس مکان 2 کمروں کے مکان میں پیدا ہوا تھا، وہیں سے میرا جنازہ بھی نکلے گا، اور انشاءاللہ میں سرخ روح ہوں گا۔ جب انسداد سود خوری والوں نے تمام کاغذات دیکھے تو انہوں نے اس اسٹامپ کو دیکھتے ہی یہ کہا کہ یہ تو سارا معاملہ سود کا ہے، اس میں تو واضح طور پر یہ لکھا ہے، میں آپ کو یہ دکھا سکتا ہوں کہ اس میں واضح طور پر یہ لکھا ہے کہ یہ تمام کاروائی جو ہے منافع کی بنیاد پر کی جا رہی ہے، اور منافع جو ہے شراکت داری جو ہے۔ یہ جو کتنے پیسے لیے تھے، کیا واقعہ تھا، وہ بتائیں۔ اس کا کوئی علم نہیں ہے، بیٹا میرا کاروبار کرتا تھا، مجھے صرف اتنا علم ہے کہ اس نے اپنی ماں سے 80,000 روپیہ لیا تھا، اور 80,000 ان سود خوروں نے ڈالا تھا۔ یہ کل 1,60,000 کی گیم تھی جو بڑھتے بڑھتے 17 لاکھ تک چلے گئی۔ یعنی 80,000 روپیہ لینے کے بعد وہ جو سود کی رقم تھی وہ 17 لاکھ پہ چلی گئی، 17 لاکھ تک چلے گئی۔ اور جب یہ تمام واقعات ہوئے، جب یہ تمام سلسلہ ہوا، تو ان لوگوں نے میرے بچے کو بدنام کرنا شروع کر دیا۔ 20 سال کا بیٹا، اس میرے بیٹے کو شرابی، جواریہ، سب کچھ بنا دیا انہوں نے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ خدا را وہ بچہ جو 6 ماہ تک مجھے حج اور اپنی ماں کو حج کرانے کی سوچ رہا تھا، وہی سود خور مجھے بتا رہا ہے وہ 6 ماہ میں ان کے گھروں میں جا کر بدماش ہو گیا۔ یہ کیسے ممکن ہو؟ آپ کے ساتھ پولیس نے کیا تعاون کیا؟ پولیس نے شروع میں انویسٹیگیشن سیل نے میرے ساتھ بھرپور تعاون کیا، باغوان پورے کے انویسٹیگیشن سیل نے میرے ساتھ پورا تعاون کیا، لیکن جب ان کو یہ پتا چلا، جب انہوں نے مجھے یہ بتایا، جب ان کے پاس سب لوگ چلے گئے جو UC لیول کے سیاسی لوگ تھے، میں خود یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کے رائل TV کی وساطت سے، نام بتائیے کہ میاں صاحب، میں وزیر اعلیٰ پنجاب جناب میاں شہباز شریف صاحب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میاں صاحب، میں وہی زیڈ خواجہ ہوں
میں وہی زیڈ خواجہ ہوں جو آج ذاکر خواجہ کے نام سے مشہور ہے، جو آپ کا کوارڈینیٹر تھا، پورے حلقہ 95 کا کوارڈینیٹر تھا، اور آج تک اس کا کوئی بھی ایسا فیل نہیں ہے جو آپ کے پاس آپ کے رجسٹر میں درج ہو کہ ذاکر خواجہ نے کوئی آپ سے کام لیا ہے۔ اس بات کے آپ گواہ ہیں، اور آپ مجھے اچھی طرح جانتے ہیں۔ آپ ذاکر خواجہ کو نہیں جانتے ہوں گے لیکن زیڈ خواجہ کو ضرور جانتے ہیں، کیونکہ زیڈ خواجہ کے ساتھ آپ کا بہت ٹائم بیتا ہے، آپ کا بہت وقت گزرا ہے۔ آپ ماڈل ٹاؤن میں بھی میرے ساتھ رہے ہیں، آپ کئی دفعہ میرے گھر میں بھی آئے ہیں، اور اسپیشلی میں یہاں یہ بھی بتاتا چلوں، یاد کراتا چلوں وزیر اعلیٰ کو کہ اسپیشلی وہ باقر خانی چائے اور دال چاول کھانے کے لیے میرے پاس آتے رہے ہیں، اور یہ لوگ اس وقت پردہ نشین، گوشہ نشین تھے جب میں ان کے ساتھ چلتا تھا، لیکن آج اتنا سینئر جرنلسٹ ہونے کے باوجود میں مجبور و بے کس ہوں اور اپنے بچے کی بازیابی کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ میں نے ابھی پرسوں ہی تمام چیف جسٹس پنجاب، چیف جسٹس ہائی کورٹ، چیف جسٹس سپریم کورٹ، وزیر اعلیٰ، صدر پاکستان، وزیر اعظم پاکستان، چیف سیکرٹری، آئی جی پنجاب، سب کو اپنی اپیلیں دی ہیں کہ خدا کے لیے میرے بچے کو بازیاب کرایا جائے۔ میں ایک ناتواں شخص، میں ایک کمزور شخص جو اللہ کا سپاہی بن کر سود کے خلاف کھڑا ہوا ہوں، میری مدد کریں اور میرے بچے کو بازیاب کرائیں۔ للہ میں اور میرا خدا اور میرا رسول آپ سے ضرور خوش ہوں گے، اور آپ سود خوروں کے خلاف عملی طور پر جہاد کریں، زبانی کلامی جہاد نہ کریں۔ آپ انسداد سود خوری کی کمیٹی جو پنجاب اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی ہے اس کو مضبوط کریں۔ میں نے اس کے ایک اور ممبر اجاسم شریف اور بلال یاسین اور ملک پرویز سے بھی یہی گزارش کروں گا کہ خدا کے لیے آپ ایسے لوگوں کی پشت پناہی نہ کریں جو سود خوروں کی پشت پناہی کر رہے ہیں، ورنہ آپ کی کھلی جنگ اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ ہوگی، اس کے رسول کے ساتھ ہوگی، اور آپ میں سے کسی میں ہمت نہیں ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کر سکے۔ میں تو اپنے بیٹے، وہ کون لوگ ہیں آپ ان کی نشاندہی کریں، وہ کون لوگ ہیں، کیا نام ہے جو لوگ اس میں ملوث ہیں؟ میں نے اس میں یہ عرض کیا تھا، پہلے میں نے جو درخواست دی ہے اس میں بھی یہ کہا تھا کہ میرے ساتھ کے محلے میں ملک یونس، ملک یوسف، خواجہ عطر رہتے ہیں، انہوں لوگوں نے میرے ٹانگ جتنے بچے کو، 20 سال کے بچے کو جو آئی کام کا اسٹوڈنٹ تھا، اتنی رقم کیسے دے دی، کیوں دے دی؟ مجھ سے پوچھا، اس کے کسی چچا سے پوچھا، اس کے کسی بھائی سے پوچھا، اس کی ماں سے پوچھا، اس کو پیسے دیتے گئے؟ یہ میں نے آج تک اپنی پوری 36 سالہ صحافتی زندگی میں 2 لاکھ روپے اکٹھے نہیں کمائے۔ ناظرین، اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ نگار معظم خلیل صاحب، ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم معظم صاحب۔ وعلیکم السلام جی، ہاؤ آر یو؟ تھینک یو ویری مچ۔ معظم صاحب یہ بتائیے گا، آج جو ہم پروگرام کر رہے ہیں یہ سود خوری کے حوالے سے کر رہے ہیں کہ سود خوری کی لعنت نے بے شمار گھروں کے چراغ گل کر دیے اور گھروں میں فاقوں کی نوبت آ گئی اور لوگ جو ہے اپنی اولادوں سے محروم ہو گئے۔ آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ جیسے آپ فرما رہے ہیں، یہ سود خوری ایک ناقابل نفرت کام ہے اور اسلام میں اس کی سختی سے ممانعت ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ جو بھی اس کام میں ملوث ہوگا، سود خوری کام میں، اس کی ڈائریکٹ جنگ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا گھناؤنا کام ہے کہ جس کو خدا اتنا سخت ناپسند کرتا ہے۔ تو اس کی ہسٹری میں تھوڑا سا میں جانا چاہوں گا۔ ایکچولی یہ انٹروڈیوس کیا ہے یہودیوں نے، یہودیوں کی جو تنظیم ہے زائنسٹ جنہیں کہتے ہیں، انہوں نے اس کو انٹروڈیوس کیا ہے، اور یہ اس چیز پر بیسڈ ہے کہ لوگوں کا جو پیسہ ہے وہ ہمارے پاس ہونا چاہیے، یہ لالچ پر بیسڈ ہے،
اور اس کے لیے کیا چاہیے؟ ایک آفس چاہیے، فرنیچر چاہیے، ایک سٹاف چاہیے، اور ارد گرد کے لوگ جو ہیں وہ آپ کے پاس پیسہ جمع کرائیں گے کہ آپ کے پاس سیکیور رہے گا، آپ اس کو جیسے مرضی استعمال کرتا رہیں۔ تو اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ 16ویں یا 17ویں صدی کے دوران میں، یا 16ویں صدی کے آخر میں یا 17ویں کے شروع میں، جوز کا ایک ڈیلیگیشن کنگ جان کے پاس انگلینڈ گیا اور انہوں نے درخواست پیش کی کہ ہم یہاں بینک آف انگلینڈ کی بنیاد رکھنا چاہتے ہیں، چونکہ اس زمانے میں اٹ واز پنشیبل ود ڈیتھ۔ مطلب they also did not like it like Islam. All the religions did not want this practice to continue in their countries. تو انہوں نے اس کو ریفیوز کیا۔ After that a movement was initiated against King John، اور بعد میں اس کو قتل کر دیا گیا کنگ جان کو۔ اس کے بعد جو حکومت اقتدار میں آئی اس کو انہوں نے قائل کر کے تو وہاں بینک آف انگلینڈ کی بنیاد رکھی۔ ناظرین، اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں نائب صدر انجمن انسداد سود خوری ڈاکٹر محمد ارشد۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی میری ایک ہمارے سینئر جرنلسٹ ہیں ان سے بھی بات ہوئی ہے، انہوں نے بھی اس پہ بڑی تفصیلی روشنی ڈالی ہے۔ آپ یہ بتائیے، آپ نے یہ انجمن تو بنا لی ہے لیکن آپ کو کہاں تک کامیابی حاصل ہوئی ہے؟ دیکھیے انڈیویجولی طور پہ تو ہم کافی حد تک کامیاب ہوئے ہیں، تقریباً 3.5 لاکھ لوگوں کی جان چھڑا چکے ہیں۔ باقی یہ اگر آپ یہ کہیں کہ گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں کوئی ملتا ہے ریلیف، تو وہ ایسی کوئی بات نہیں۔ آپ نے کس طرح جان چھڑائی؟ یہ ہے کیا طریقہ کار ہے جس سے آپ؟ جی ہم پہلے ان کو لیگل نوٹس بھیجتے ہیں سود خور کو، ٹھیک ہے، اس کو بلاتے ہیں، اس کو پیار سے سمجھاتے ہیں کہ یہ جو چیز ہے یہ جنگ ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، خالی اللہ کے ساتھ نہیں، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ۔ تمام جنگوں کو اللہ نے کہا کہ یہ میرے ساتھ جنگ ہے، ٹھیک ہے، تم اسلام کے خلاف جنگ کر رہے ہو، لیکن یہ خالص جنگ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہے۔ تو آپ پھر کیسے برداشت کر سکتے ہیں کہ اللہ یہ جنگ برداشت کر لے؟ دوسری بات یہ ہے کہ جیسے آپ کہتے ہیں کہ جی کیسے ان کو آپ ہینڈل کرتے ہیں، ہم ایک لیگل نوٹس بھیجتے ہیں، بلاتے ہیں، سمجھاتے ہیں پیار سے کہ دیکھیں یہ جو جنگ ہے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ جب وہ نہیں چھوڑتا تو ہم ان کو کورٹ میں لے کے جاتے ہیں، کورٹ میں الحمدللہ ہمیں 80% کامیابی ملتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ درست کہہ رہے ہیں، لیکن دیکھیں نا اس طرح تو 3600 نوٹس جو ہے وہ مختلف کیسوں میں لوگوں کو ملتے ہیں، کیس چلتے رہتے ہیں، سالہ سال بیت جاتے ہیں۔ اصل مقصد تو یہ ہے کہ سود خوروں سے جان چھڑائی جائے۔ تو جان چھڑا رہے ہیں نا سود خوروں سے، کیسے؟ میں بتا رہا ہوں آپ کو، 3.5 لاکھ لوگوں کی جان چھڑوائی ہے ہم نے، اور وہ صرف کیسوں کے ذریعے، کیسز کے ذریعے۔ کچھ مان بھی جاتے ہیں، اس میں 30-40% لوگ مان جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے۔ آپ کے خیال میں اب تک کتنے لوگ ہیں جو کہ اس جنگل میں پھنس چکے ہیں؟ میرے خیال میں جو پاکستان میں 30-40% لوگ پھنسے ہوئے ہیں اس میں، سود خوری میں۔ سود خوری میں۔ تو جو لوگ سود دیتے ہیں ان کے خلاف اب تک کیا کارروائی ہوئی ہے؟ سود پہ پیسہ جو دیتے ہیں، جی جو پیسہ دیتے ہیں، دیکھیں انڈیویجولی طور پہ ہم کرتے ہیں کارروائی۔ میں آپ کو پہلے بھی بتایا ہوں کہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایسی کارروائی نہیں ہو رہی۔ نہیں، اس پہ تو باقاعدہ طور پہ کوئی قانون بھی ہے، قانون 2007 میں پاس ہوا ہے، جی ٹھیک ہے، ہمیرا ویس شاہد نے اور ہماری کوششوں سے یہ قانون پاس ہوا ہے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ دوسرے قوانین کی کیا اہمیت ہے؟ قانون تو ہر چیز کیا ہے نا آپ کے پاس، نہیں، اس لیکن قانون اس پہ میں کیا سزا ہے یہ بتائیں۔ ہاں جی، اس قانون کے تحت ہے 10 سال قید ہے اور 5 لاکھ روپے کیش جرمانہ ہے، جی ٹھیک ہے۔ اگر جج چاہے تو یہ دونوں بھی دے سکتا ہے، ان میں سے ایک بھی دے سکتا ہے، وہ کم اور زیادہ بھی کر سکتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو اس کی اپلیکیشن ہے، امپلیمنٹیشن جو ہے وہ بڑی مشکل سے ہے، جیسے دوسرے قوانین کی آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ باقی بھی قوانین ہیں ان کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی، جس پہ 302 ہوتی ہے اس کو سزائے موت ہو جاتی ہے۔ کہاں سزائے موت؟ کتنے کیسز میں ہوئی ہے سزائے موت؟ چلیں آپ مجھے کوئی ایک کیس بتا دیں جس میں یہ سود خوری پہ سزا ہوئی ہو۔ سود خوری کی سزا ہوئی ہے، ایک اپنا تھانہ گجر پورہ میں کیس ہوا ہے، جی ٹھیک ہے، اس میں سزا ہوئی ہے۔ لیکن آپ دیکھیں نا کہ یہ جو آپ نے کہا ہے کہ پورے پاکستان میں 30 سے 40% لوگ جو ہیں وہ سود خوری میں مبتلا ہیں، بالکل صحیح ہے، اس کا شکار ہیں، بالکل۔ تو اس میں اگر ایک آدمی کو سزا ہوئی تو کیا وہ تو 1% بھی نہیں بنتی؟ میری بات سن لیں، سزا ایک آدمی صرف جیل میں گیا ہے، باقی وہ اسی وقت مان جاتے ہیں جب ان کو سنایا جاتا ہے نا
قانون کہ یہ قانون ہے، اتنے سال سزا ہے، وہ اسی وقت کہتے ہیں جی ٹھیک ہے ہم نے سب کچھ چھوڑا، ٹھیک ہے ہمارا اس سے کوئی لین دین نہیں. ہم آپ کو اس طرح کے کافی ایویڈنس دے سکتے ہیں. میں ڈاکٹر صاحب یہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ بتائیں، ہمارے ناظرین کو پتہ چلنا چاہیے کہ اگر آپ نے ایک انجمن بنائی ہے تو اس انجمن میں بطور ایڈوکیٹ جو ہے اب تک کتنے لوگوں کو سزا مل چکی ہے؟ سزا آپ قید کہہ رہے ہیں یا ویسے سزا کہہ رہے ہیں؟ ویسے عدالت کی طرف سے تو تقریباً کوئی 1 لاکھ لوگوں کو سزا ملی ہے. کیا سزا ملی ہے؟ سزا یہی ہے کہ آپ نے جیل جانا ہے یا ان کے پیسے معاف کرنے ہیں. ٹھیک ہے، وہ اسی وقت کہہ رہا تھا کہ میں سب کچھ چھوڑتا ہوں، ٹھیک ہے میرا ان سے کوئی لین دین نہیں. اب دوسری طرف آپ دیکھیں جو وکٹم ہوتا ہے وہ بڑا کمزور ہوتا ہے، اس کا ہم بڑی مشکل سے پہلے کھڑا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جب وہ اس پوزیشن پہ آتا ہے کہ اس سود خور کو سزا ہو تو وہ کہتا ہے کہ جی ٹھیک ہے میری جان چھوٹ جائے کسی طرح، میں اس کو سزا نہیں دلوانا چاہتا. اب آپ یہ بتائیں کہ میں کس طرح سزا دلوا سکتا ہوں جب ایک وکٹم خود ہی کہہ رہا ہے. یعنی آپ کے کہنے سے مراد ہے کہ وہ آپس میں معاملات طے کر لیتے ہیں. آپس میں معاملات طے کر سکتے ہیں کیونکہ وہ پہلے بیچارہ پسا ہوا ہوتا ہے، اس کو یہ مطلب کہ ہوتا ہی نہیں کہ جی میں اس کے ساتھ مقابلہ کر سکوں، کمزور ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ جلدی مان جاتا ہے. ورنہ آج تک کافی لوگوں کو سزا ہوتی ہے وہ جیل میں چلے گئے ہوتے. اچھا آپ نے اب تک کیا کیا؟ میں نے آپ کو بتایا 3.5 لاکھ گھرانوں کی جان چھڑائی ہم نے. ٹھیک ہے، بڑے بڑے بدماش ہیں اس میں. ایک بیٹن روڈ کا پپول میں بدماش ہے، اس کے اوپر ہم نے 2 پرچے کروائے ہیں. ٹھیک ہے، وہ اتنا بدماش تھا کہ 4-5 قتل کیے تھے. اس نے تھانے میں ہمارے سامنے ہاتھ جوڑے ہیں، وکٹم کے اور ہمارے. آپ کو قتل کی دھمکی نہیں دی؟ دیتا تھا پہلے، پھر جب ہم نے ہاتھ ڈالا تو پھر وہ اس پوزیشن پہ آ گیا. آپ کے ساتھ بھی بدماش ہے؟ ہمارے ساتھ بدماش تو نہیں، اللہ ہے ہمارے ساتھ. اچھا اسی لیے پھر آپ نے شکست دے دی ان کو؟ بس اسی طرح. جی یہ سود خوری کے بارے میں تو صرف اس سے بڑی کوئی بات ہی نہیں منظر عام پر ہے کہ سود لینے اور دینے والا اللہ اور اللہ تعالیٰ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھلی دشمنی اور جنگ کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ میرے ایک چھوٹے بھائی شہریار خواجہ کو ملک یوسف اور ملک یونس نے ایک 20 اور 21 سال کے لڑکے کو اتنے پرسکون طریقے سے اپنے جال میں پھنسا کے رقم دی، نہ کسی چھوٹے سے پوچھا نہ کسی بڑے سے پوچھا، اور اس کے باوجود اس کو رقم پہ رقم دیتے رہے اور یہ سود اور اس سے پیسے بھی باقاعدہ لیتے رہے، جس کے بارے میں انہوں نے بعد میں کہہ دیا کہ جی بچہ فراڈ کر کے ہمارے ساتھ بھاگ گیا ہے، ہمارے ساتھ غلط بیانی کر کے چلا گیا ہے. اس طرح کے بڑے سے کمپلینٹس انہوں نے پورے علاقے میں پھیلائے. پہلے ہمیں ذاتی طور پہ بے عزت کیا گیا اچھے طریقے کے ساتھ، اور اس کے بعد میں لوگوں کو انوالو کیا گیا، اہل علاقہ کو انوالو کیا گیا کہ یہ کرپٹ ترین انسان ہے. اگر ہم اتنے ہی کرپٹ ترین انسان تھے تو کیا وجہ تھی، وہ کون سی ایسی باتیں تھی جس کی وجہ سے وہ میرے بھائی کو اتنا پیسہ دیتے رہے اور وقتاً فوقتاً دیتے رہے اور بغیر کسی شخص کو بتائے ہوئے دیتے رہے. اور آج وہ اس بات سے بالکل مبرہ ہو جاتا ہے کہ ہمیں اس کے بزنس کا یا اس کے کاروبار کا یا کس کی بھی ایسی چیز کا پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ کیا کام کرتا تھا، کس طرح کرتا تھا، آخر وہ کون سی صورتحال پیدا کی تھی، وہ اس نے کون سا سبز باغ ان کو دکھا دیے ہوئے تھے جس کی وجہ سے اسے پیسے پہ پیسہ دیتے رہے. ناظرین آپ نے ایک باپ کی آہو بکا سنی. میں سوچ رہا تھا کہ شاید اس کے دل سے کوئی بد دعا نکلے، شاید وہ ایسی کوئی بات کہے جس میں وہ حکومت کو لتاڑے، لیکن ایک مجبور، لاچار اور بے بس باپ کچھ نہیں کہہ سکا. میں جب اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا تو مجھے اس کی آنکھوں میں وہ بیچارگی نظر آئی، مجھے اس کی آنکھوں میں وہ ترس نظر آیا کہ وہ خدا سے بار بار پکار کے یہی کہہ رہا تھا کہ کاش اے خدا مجھ سے کون سی خطا ہو گئی ہے، مجھ سے کون سی غلطی ہو گئی ہے جس کی مجھے اتنی بڑی سزا دی جا رہی ہے. کیا دنیا میں اولاد سے بڑا دکھ کوئی ہے؟ یہ صرف وہی جان سکتا ہے جس کی اولاد کسی درد، کسی تکلیف اور کسی کرب میں مبتلا ہوتی ہے. یہ کرب ہر کوئی برداشت نہیں کر سکتا. اے حکمرانوں آپ بھی سوچو، آپ بھی سمجھو کہ اگر خدا نہ خواستہ کبھی آپ پہ ایسا وقت آیا جب آپ کو اولاد کے کرب میں مبتلا ہونا پڑا تو شاید اس وقت آپ تو جی بھی نہ سکو. کتنا مضبوط دل انسان ہے، کتنا جگر والا انسان ہے، کتنا حوصلے والا انسان ہے کہ وہ تمام درد اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں، زندہ ہے اس آس پر کہ وہ پاک پروردگار کی ذات جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی
اس کے اس بیٹے کو واپس اس سے ملا دے گی جس کے بارے میں اس کی صبح، جس کی دوپہر، جس کی شام، جس کی رات، جس کا پل پل اس کی یاد میں گزر رہا ہے، لیکن وہ کسی سے شکوہ نہیں کر سکتا، گلہ نہیں کر سکتا۔ جائے تو کہاں جائے؟ کون اس کا قصوروار ہے؟ کون اس کا ذمہ دار ہے؟ یہ فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے۔ آج وقت آ چکا ہے کہ آپ تمام عوام اور ہم مل کے اس بات کا فیصلہ کر لیں کہ سود خوروں کے خلاف ایک جنگ کرنی ہے، ایک ایسی جنگ کرنی ہے، اٹل جنگ کرنی ہے جس کو ایک حقیقت کا روپ دھار کے ختم کر دیا جائے۔ ان سود خوروں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹا دیا جائے۔ کیوں؟ کہ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، اور اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمیں یہ قرآنی فیصلے پہ عمل کرنا ہے، اور اس میں آپ تمام لوگوں کو میرا ساتھ دینا ہے۔ میں بھی آج سود کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں، اور اس پاک پروردگار سے یہ دعا کرتا ہوں کہ یا پاک پروردگار تو مجھے ہمت عطا کر، مجھے استقامت عطا کر کہ میں ان سود خوروں کے خلاف یہ جنگ جیت سکوں، اور انشاءاللہ تعالی میں آپ کی رحمت سے یہ جنگ ضرور جیتوں گا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان فیصل درانی کو کیمرہ مین زاہد کلیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا، میرا اور ہمارے پورے ملک کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔